जनाब जब तक पाकिस्तानियों को उनके बुनियादी हकूक के बारे में इल्म नहीं होगा और उसके लिए वो मिल के स्ट्रगल नहीं करेंगे तो ये खाली खुली अच्छे अच्छे काम करने से मुल्क की हालत नहीं बदलेगी। पाकिस्तान में ये रीति रिवाज हमने, मैं समझता हूँ, पहली मर्तबा किया कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्म नाम से नहीं बल्कि पाकिस्तान के सिटीजन्स के नाम से इकट्ठे हुए। एक वक्त था कि मैं और मेरी उस्ताद भी रही, हमारी दोस्त, उन्होंने कहा कि कई 100 साल हो गए तहसीन, मैं और तुम सिर्फ माल रोड पे पैम्फलेट बांट रहे होते हैं गाड़ी वालों को, बाइक वालों को, कि हमने कोई 2500 तंजीमों की मदद से उन इलेक्शन में कोई एक भी सीट ऐसी नहीं थी जहां औरतों ने कंटेस्ट ना किया, क्योंकि पेट्रियार्की सिर्फ जुल्म औरतों पे तो नहीं करती, मर्दों पे भी उतना ही जुल्म करती है जितना पेट्रियार्कल थॉट औरतों पे करती है। अगर आप मूवमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे तो नहीं चलेगी। मूवमेंट को आप एक आजादी दें, एक फ्रीडम दें, उसको स्ट्रक्चर ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी तंजीमों का किरदार, माजी, हाल और मुस्तकबिल का एक जायजा। और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं समाजी कारकुनों के लीडर और रहनुमा जनाब मोहम्मद तहसीन साहब। आप साउथ एशिया पार्टनरशिप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपका इदारा समाजी कारकुनों और इदारों की तरबियत के साथ साथ खुसूसी तौर पर ख़वातीन की सिनफी बराबरी और सियासी अमल में शमूलियत से मुतल्लिक दरमियानी और तवील मुद्दत के मंसूबों पर काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम तहसीन भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी बिल्कुल सब ठीक होंगे। थैंक यू, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। बुनियादी सवाल से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि रवायती फलाही इदारे, NGOs और सिविल सोसाइटी तंजीमें, इनके माबैन फ़र्क क्या है? ये क्या एक ही चीज़ के तीन नाम हैं या ये मुख्तलिफ इदारे हैं और मुख्तलिफ हैसियतों से काम करते हैं? वैसे तो मुश्किल है, मेरा ख्याल है एक ही चीज के तीन नाम है, काम करने के तरीके और सोच में खासा नुमाया फर्क है। क्योंकि जो लफ्ज आपने रिवायती बोला तो उसमें जनरली पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से ही, सिवाय एक आध मौजू के, बाकी जनरली होता था कि जहां पे किसी को गरीब है, नाचार है, लाचार है, मरीज है, तो चलो उसकी मदद कर दें। तो ये एक सोच थी और बड़ी अच्छी सोच थी। अमीर लोग जाते थे और गरीबों के इलाके ढूंढ के वहां पे उनकी मदद करते थे, किसी के बच्चे की फीस दे दी, किसी की बेटी का जहेज बना के दे दिया। तो ये एक मेरी नजर में जो आपने लफ्ज बोला रिवायती, वो कुछ इस तरह की तंजीमें थी। लोग इकट्ठे होते थे खास तरह के तबके के और वो नेकी के अच्छे अच्छे काम करते थे। लेकिन कोई पिछले 30-35 वर्षों में ये ख्याल आया कि ये जो बच्चा तालीम नहीं हासिल कर रहा या कोई बुजुर्ग है जिसका कोई उस औरत या मर्द को कोई दवाई देने वाला नहीं है और औलाद भी इतनी गरीब है कि उनसे कहें कि इसको दे दो, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते तो इन बूढ़े बुजुर्गों को क्यों क्या दें। तो ख्याल आया कि ये कोई रहम करने वाले जज्बे का नाम नहीं है, ये तो पाकिस्तान के आइन के तहत जो बुनियादी हकूक हैं उनकी पामाली हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा शिफ्ट आया सोच में, जिसकी वजह से फिर काम में भी थोड़ी बहुत तब्दीली आई। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नाम 3-4 मुख्तलिफ दे सकते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या तरक्याती तंजीमें या इंसानी हकूक की तंजीमें, लेकिन असल में बहस पाकिस्तान में पिछले 35-40 साल से ये शुरू हुई कि जनाब जब तक पाकिस्तानियों को उनके बुनियादी हकूक के बारे में इल्म नहीं होगा और उसके लिए वो मिल के स्ट्रगल नहीं करेंगे तो ये खाली खुली अच्छे अच्छे काम करने से मुल्क की हालत नहीं बदलेगी। ये एक बुनियादी फर्क आया जी। आपने अभी जिक्र किया कि ये शिफ्ट जो 35-40 साल पहले आया, तो इस शिफ्ट में इब्तदाई तौर पर किन हकूक के लिए ज्यादा जदोजहद की गई और किन तरीकों की बुनियाद रखी गई? कुछ इससे हमारे नाज़रीन को आगाह करें। काश ये सब कुछ कोई प्लान करके होता। हुआ ये कि कुछ हमारे बुजुर्गान और कुछ हमारे जैसे सिर फिरे
جو مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے تھے یا مختلف اور طرح کے کاموں میں کام کر رہے تھے. تو یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے جو بہت ہی برا اور کالا دور تھا، جہاں پہ تنظیم سازی پہ پابندی تھی، سیاسی پارٹیاں بین تھی، لوگوں کے ہنسنے مسکرانے تک پابندیاں تھیں. تو اس دور میں پھر اس طرح کے لوگوں نے مل کے سوچا کہ نہیں، اتنی اندھیرے میں کچھ تو روشنی کی چراغ جلایا جائے، تو چل پڑے. یہ نہیں پلان کیا گیا تھا کہ کوئی بہت تحریکیں چلائی جائیں گی. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ضیاء الحق کے آخر 1989 کی شاید بات ہے، میرا یہ سالوں کا نمبر شمبر اکثر غلط ہو جاتا ہے، نہیں 1983 کی بات. 1983 میں کانٹروورشل قسم کے اسلامک اینٹی ویمن لاز ضیاء الحق نے لانے کی کوشش شروع کی، جس میں لا آف ایویڈنس، قانون شہادت بھی کہ جی ایک مرد برابر ہے دو عورتوں کے، یا دو عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کی گواہی والا چکر. تو اس پہ خیال آیا کہ نہیں، بہت ہو گیا. تو کراچی لاہور میں خواتین نکلی باہر، اور فروری کے تھا، کچھ ہم جیسے مرد بھی ان میں تھے. اور پھر دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک پوری تحریک اٹھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، ویمنز ایکشن فورم کے حوالے نام سے. اور یہ سوچا گیا تھا کہ بھی بہت ہو گیا، مارشل لا ہے، سیاسی پابندیاں ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کے اینٹی ویمن عورتوں کے خلاف قوانین لے آئیں کہ عورتیں بالکل ہی اس ملک میں ناپید ہو جائیں. یہاں تک تو پھر بھی قابل قبول ہو گیا تھا کہ سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھے، حالانکہ دل میں تو بہت برا لگتا تھا کہ ٹیلی ویژن نیوز کاسٹر عورتیں جو ہیں وہ برقع دوپٹہ لے کے بیٹھے. اس کو بھی ڈیفائی کیا ہماری دوستوں نے، بزرگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایک تحریک وہاں سے اٹھی. اب یہ 1983 سے آپ آگے چلتے ہیں تو پھر بدقسمتی سے دیکھ لیں 1991 میں میری زندگی میں یا میرے تجربے میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز، لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، بعد میں کراچی یا دوسرے شہروں کی بھی کروں گا، کہ ہم نے پہلی مرتبہ یہ کہا جب وینا حیات ریپ کیس آیا، بہت بدنام بدقسمت کیس تھا، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کے داماد پہ الزام لگے تھے. تو ہم نے مال روڈ لاہور پہ 3 دن لگاتار بھوک ہڑتال کی. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلے دن بیٹھے ہیں تو ہمارے دوست آنا شروع ہوئے، تو ہم 15-20 تھے، اگلے دن 40 ہو گئے، شام تک 200 ہو گئے. اور ہمارے پاس آگے سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی پوچھتے تھے، اپنے جیسے سوچ کے بھی، کہ یہ کام تو سیاسی پارٹیوں کا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ سیریسلی، وہ سب ابھی زندہ ہیں، ان میں سے کئی دوست نامور سیاستدان جو آگے مال پہ ہمیں یہ کہے کہ جی یہ تو آپ کا کام نہیں. ہم نے ان سے کہا کہ اگر یہ ہمارا کام نہیں ہے تو پھر اور کس کا کام کہ ظلم ہو اور ہم پروٹیسٹ نہ کریں. تو یہ پاکستان میں یہ ریتی رواج ہم نے، میں سمجھتا ہوں، پہلی مرتبہ کیا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی نام سے نہیں بلکہ پاکستان کے سٹیزنز کے نام سے اکٹھے ہوئے، جس کو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں. اس میں YWCA میں ہم بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے جو مال روڈ کے سب سے قریب تھا، اور مختلف آرگنائزیشن کے لوگ آ کے اکٹھے ہوتے تھے، وکیل بھی آئے، جرنلسٹ بھی آہستہ آہستہ شامل ہوئے. تو یہ پہلی مرتبہ ایک میری نظر میں ایک ٹرینڈ بنا کہ نہیں، پاکستان کے سٹیزنز کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جہاں برائی ہو اس کے لیے آواز، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جہاں حکومتیں کوئی اچھا کام کریں تو ان کا ساتھ دیں. تو اس طرح بات آگے بڑھنی شروع ہوئی کہ یہ تو مختلف، تو اس طرح بھی آہستہ آہستہ دیکھا تو عادت بھی پڑ گئی، تحریکیں بھی بن گئی. ایک وقت تھا کہ میں اور میری استاد بھی رہی، ہماری دوست، انہوں نے کہا کہ کئی 100 سال ہو گئے تحسین، میں اور تم صرف مال روڈ پہ پیمفلٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں گاڑی والوں کو، بائک والوں کو، یعنی ہر دوسرے دن ہم کسی نہ کسی ایشو پہ نکلتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ پھر ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں، ان کو ایک فارملائز سٹرکچر میں لا کے بھی ایک تحریک کی شکل. میں ذاتی طور پہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ موومنٹ اور آرگنائزیشن میں فرق ہے. اگر آپ موومنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کریں گے تو نہیں چلے گی. موومنٹ کو آپ ایک آزادی دیں، ایک فریڈم دیں، اس کو سٹرکچر نہ کریں. تو جیسے کہ دیکھیے لوکل گورنمنٹ میں عورتوں کی شرکت، اس پہ سول سوسائٹی کا بہت پرانا یہ ڈیمانڈ تھی کہ جس کو آپ 3rd tier آف گورننس کہتے ہیں، اس کو آئینی حق دیا جائے، اس کو آئین میں کہا جائے کہ یہ ضروری ہے، جیسے نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی ضروری ہے، اسی طرح لوکل گورنمنٹس بھی ضروری ہیں.
اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ڈکٹیٹر آتا تھا وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو پیسے دینے کے لیے یا ان کو اپنے چمچے بنانے کے لیے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرواتا تھا۔ ہے وہ ساری کلونیل لیگیسی تھی ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک، لیکن پرویز مشرف کا جو پہلا 2001 والا تھا اگست میں، مجھے یاد پڑتا ہے کچھ اس طرح کا تھا، جنوری، اور تو انہوں نے جب اناؤنس کیا تو ہم نے باقی دوستوں سے مدد لی، کیونکہ ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ایک ڈکٹیٹر لائے ہوئے اس پہ کیوں ہم کھڑے ہوں اس کی حمایت میں، لیکن ضروری یہ تھا کہ خواتین کو آگے لایا جائے۔ تو پھر دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد عورت فاؤنڈیشن اور صاحب پاکستان نے یہ ذمہ داری لی تھی، اور شاید آپ بھی اس کے گواہ ہیں بلال بھائی، کہ ہم نے کوئی 2500 تنظیموں کی مدد سے ان الیکشن میں کوئی ایک بھی سیٹ ایسی نہیں تھی جہاں عورتوں نے کنٹیسٹ نہ کیا، اور 5 سال بعد جب دوبارہ اگست 2005 میں جا کے الیکشن ہوئے تو 3 عورتوں نے کنٹیسٹ کیا۔ تو اس میں نہ صرف لوکل گورنمنٹ کی امپورٹنس کا پتہ چلا، بلکہ وہ ایک تحریک کی شکل یہ بھی بن گئی کہ وہ لوکل گورنمنٹ جس میں پہلے کہا جاتا تھا کہ صرف لوز عورتیں آتی ہیں، ملازمین آتی ہیں، وہاں باعزت طریقے سے عام گھروں کی عورتوں نے بھی شرکت کی، اور پھر پارلیمنٹ میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس میں اچھے رزلٹ بھی دکھائے۔ تو اس طرح کی موومنٹس چلنا شروع ہو گئی۔ تو اب میں تو سمجھتا ہوں یہ کان دیکھی تحریک بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 3 4 5 سول سوسائٹی آرگنائزیشن 2 3 بھی آپ اکٹھی کر لیں تو شاید ہی پاکستان کی کوئی ڈسٹرکٹ یا تحصیل ایسی ہو جہاں پہ اگر خدا نخواستہ کسی غریب خاتون کے ساتھ یا کسی نان مسلم جس کو منورٹی کہتے ہیں اس ملک، ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آواز نہ اٹھے۔ آواز اٹھتی ہے، تھوڑی اٹھے زیادہ اٹھے، تو یہ وہ بھی ایک تحریک ہے کہ آپ کے دوست ہر جگہ موجود ہیں، تو ایسا ہے۔ عمومی طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ این جی اوز کی طرف سے جو بھی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو ایک شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ عورت مارچ کی تحریک جو ہے یہ گزشتہ 2 سالوں سے کافی متنازع رہی ہے۔ آپ اس تحریک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پہ اٹھنے والے اعتراضات کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہیں یا ان پہ مزید وضاحت کی اور سوسائٹی میں گفتگو کی ضرورت ہے؟ جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں ہمیں شاید بچپن سے ہمارے خون میں اور گھٹی میں ڈال دیا ہے کہ کوئی نہ کوئی اینمی ہونا ضروری ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو کہا جاتا تھا کہ جو سرخے ہیں، کمیونسٹ ہیں، یہ تو ہوتے ہی ملک دشمن ہیں، ان کا مذہب نہیں ہوتا، جو کہ غلط تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ این جی او بھی گالی بن کے رہ گئی کہ یہ تو این جی او والے ہیں۔ جہاں تک عورت مارچ کے آواز اور تحریک کی ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے تو بہت حوصلہ ملا وہ دیکھ کے، جس طرح ینگ بچے اور بچیاں نکلے ہیں اور جس طرح لڑکیوں نے اپنے پہ ہونے والے مظالم کی نشاندہی کی ہے، اس سے میرا تو جذبہ بڑھا ہے۔ اب جن کو نہیں پسند تو وہ تو بہت سارے ایسے ہیں دنیا میں جن کو اچھی چیزیں پسند نہیں آتی، چاہے اگر ذرا سا کھرچ کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ صحیح اندر سے صحیح کہہ رہے ہوں کہ نہیں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، مطلب اس پہ اس طرح کے اعتراضات ہیں کہ جی اس میں بہت فحاشی آئی ہے، اس کے پوسٹرز ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، تو یہ تو پیٹریارکی کی یہ شکست ہے۔ ارے بھائی تو ہونی چاہیے، کیونکہ پیٹریارکی صرف ظلم عورتوں پہ تو نہیں کرتی، مردوں پہ بھی اتنا ہی ظلم کرتی ہے جتنا پیٹریارکل تھاٹ عورتوں پہ کرتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب انسانوں کو برابر سمجھنا شروع کریں گے کہ جو بھی انسان ہے وہ جس رنگ کا ہے، اس کا جو جنس ہے، جو نسل ہے، جو رنگ ہے، کلر ہے، مذہب ہے، یہ برابر ہیں، تو پھر یہ اس طرح کی تحریکوں کے خلاف لوگ بات نہیں کریں گے۔ میں اس کو بہت سنجیدگی سے نہیں لیتا، یہ ایک تھریٹ ضرور ہے ان نوجوان بچے بچیوں کو ڈرانے کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر تک اس اچھی سوچ کو یہ روک سکیں گے جہاں لوگ یہ کہیں کہ ہم سب انسان برابر ہیں اور ہمیں عورت ہوتے ہوئے آپ پیچھے نہیں دھکیل سکتے۔ آپ کا ادارہ خواتین کے سیاسی عمل میں شمولیت کے لیے بہت سارے پروگرام ترتیب دے رہا ہے اور ان کا اطلاق ملک بھر میں ہو رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان کی شمولیت کو مؤثر بنانے کے لیے، خواتین کی شمولیت کو، سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور سیاسی جماعتیں قوانین بنانے میں کس حد تک معاون ثابت ہوئی ہیں اب تک؟
دیکھیے بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے گورننس میں خواتین کی شرکت دکھانی ہے تو وہ کام سیاسی پارٹیوں کا ہے۔ یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن صرف ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا سٹیزن سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشوروں میں، اپنے مینیفیسٹوز میں یہ نہیں لکھتے کہ عورتوں کی برابری ہے، اور اگر وہ اس ملک میں 50% ہے تو ان کے لیے 50% سیٹیں ہونی چاہیے۔ اس کے مختلف طریقے، اسینشلی بحث ہے الیکٹورل ریفارمز کی۔ ایسی الیکٹورل ریفارمز عام انتخابی اصطلاحات ایسی لے کے آئیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز انیشیٹ کرائیں اپنے منشوروں کے ذریعے کہ جناب بہت ہو گئی ہے، اس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد میں آبادی جو سوچ نہیں سکتی کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے، جو سوچ نہیں سکتے کہ ان کے صحیح نمائندہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جس میں ٹرانسجنڈر شامل ہیں، جس میں غریب دہقان شامل ہیں، کسان مزدور عورتیں شامل ہیں، جب تک ان کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے، جب تک وہ نہیں سمجھتے کہ ہاں یہ پارلیمنٹ ہماری ہے جیسے ہمارا گھر ہے، تو اس وقت تک تو آپ کو ایک صحیح معنوں میں جمہوریت یہاں نہیں ملے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اب ذرا اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اپنے منشوروں میں یہ چیزیں لانی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اس ملک میں، ہم اور ہمارے جیسی اور بہت ساری تنظیمیں، تو ہم تو یہ سیکھ کے کہ کس طرح انسان کی عزت کرنی چاہیے، کس طرح خواتین کو برابری کا درجہ دینا چاہیے، ان کو برابری کا درجہ دیتے ہوئے ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے۔ اگر ہم ان کو اپنے آپ سے کاٹ کے اور پیچھے کر دیں گے تو اتنے آرام سے بیٹھ کے نہ میں انٹرویو دے سکتا ہوں، اگر مجھے پتا ہو میرے گھر میں آزادی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ بچے کو کرنٹ لگ گیا، میری بیوی کو ڈاکٹر کا نہیں پتا کہاں جائے گا، تو پھر تو یہ بات اپنے آپ کو کمزور کرنے کی ہوگی جب تک کہ ہم اس کو بدلیں گے۔ تو جو آپ کے سوال کا یہ ایک حصہ ہے، تو اس میں بدقسمتی سے ہمیں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ زیادہ زور سے یہ مطالبہ رکھنا پڑے گا، اور زیادہ زور سے ان کو یہ یاد کرانا پڑے گا کہ دیکھیے ہم تو آپ کو ہی اپنا خضر راہ مانتے ہیں، ان سیاسی پارٹیوں کے بجائے ہم اور کسی کو نہیں مانتے۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوری سیاسی پارٹیاں پنپیں اور وہ لوگوں کی صحیح نمائندگی کریں، اور ان لوگوں کی نمائندگی زیادہ کریں جو بہت پچھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے نیپال میں بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، کانسٹیٹیوئنسی اسمبلی نے 10 سال لگائے، لیکن اب دیکھ لیں سیٹیں صرف پارلیمنٹ کی ڈبل کر دی۔ پورا نیپال جو ہے وہ شاید لاہور کے ایک محلے کے برابر ہے آبادی کے طور پہ، اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے اپنی سیٹیں ڈبل کر لی، اور کوئی ایسا طبقہ کا نمائندہ پارلیمنٹ میں اب نہیں ہے جو سوچتے تھے کہ کاش ہم بھی کبھی ہر کوئی، ہر ایتھنک منارٹی کا بندہ، لنگوسٹک منارٹی کا بندہ، غریبوں کے نمائندے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کے نمائندے، ماؤنٹینز پہ جو سیریں کرانے لے کے جاتے ہیں ٹورسٹوں کے، ان کے نمائندے، نیم اینی بڈی۔ صرف کیا انہوں نے یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فرسٹ پاسٹ دی پول جو بھی ہے وہ کریں الیکشن، جس میں یا ایک خاص اشرافیہ ہی الیکشن جیت کے آئے گی، کیونکہ الیکشن بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن خاص طور پہ پاکستان کا، اس کو تو ابھی تک کوئی ایفیکٹو مانیٹرنگ کرنی آئی نہیں۔ ریٹ لگا بھی دیں کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، صاف لگتا ہے کیسے کیسے رشوتیں ہمارے یہاں ہوا ہے پچھلے الیکشن میں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم ہر پارٹی کی متناسب نمائندگی پہ نام دے گا، اور نام ان کے دیں گے جن میں 33% عورتوں کے نام ہوں گے، 33% ہوں گے مزدوروں اور کسان عورتوں اور مردوں کے نام۔ اس طرح انہوں نے سوسائٹی میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی ریپرزنٹیشن۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی سخت ضرورت ہے کہ تیراہ میں بیٹھا ہوا وہ غریب جو کچھ جوتیاں موچی ہے، یا جو فصل 5 ایکڑ سے کم کا مالک ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ یا اس کا نمائندہ جائے گا۔ تو اسی لیے تو ان پارلیمنٹوں کو جب جی چاہتا ہے بوٹ والے مار کے باہر بھیج دیتے ہیں۔ اگر یہ نمائندہ ہوں گی تو یقین کریں نہ صرف جمہوریت پنپے گی بلکہ ان پہ کسی کو اٹیک کرنا بھی مشکل ہوگا۔ سول سوسائٹی تنظیمیں پاکستانی قوانین کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے کام کرنے کے مواقع اور سپیس شرنک ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بد اعتمادی جو ہے یہ ریاست اور سول سوسائٹی اداروں کے درمیان کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو باور کرانا ہوگا ریاست کے مالکان کو بھی
اور سیاسی زعما کو کہ کوئی بھی ملک ایک مضبوط سول سوسائٹی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جن معاشروں میں سول سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے، یقین کریں آپ جو مرضی ہو جائے، وہاں پہ یہ سیالکوٹ کی فیکٹری والے انسیڈنٹس نہیں ہوتے کہ آپ ایک بندے کو زندہ جلائیں اور پھر سیلفی کے ساتھ فوٹو میں بھی کھنچوائیں۔ کہ سول سوسائٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ سماج میں کوئی سول سینس پیدا کی جائے، سماج کو اس طرح مضبوط کیا جائے کہ لوگ محبت سے رہنا سیکھیں۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ریاست کو اور ریاست چلانے والوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک مضبوط سول سوسائٹی ہے جو پاکستان کی ہر اس موضوع پہ بات کرنے کی ہمت بھی رکھتی ہے اور علم بھی رکھتی ہے جن موضوعات کے بارے میں شاید حکمرانوں کو معلوم نہیں ہوتا، جن مسائل کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا۔ یہ ہوتی ہے ایک اسٹرانگ سول سوسائٹی جو کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں یا اپنی ریاست اور ملک کی خدمت۔ تو پہلا کام تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ بھئی مانو کہ انڈیپینڈنٹ ایکشن بھی ہو سکتا ہے، یہ کلونیل سوچ چھوڑنی پڑے گی کہ ہماری اجازت کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ بھی کیوں بھائی؟ اگر آپ کے معاشرے میں دانشور ہیں، آپ کے معاشرے میں فنکار ہیں، آپ کے معاشرے میں ینگ سٹوڈنٹس ہیں، آپ کے معاشرے میں ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو میراکولسلی اچھے کام کر رہے ہیں، ان کی سوچ کو اکٹھا کرنے میں اور اس کو اجاگر کرنے میں ان کی مدد کریں تاکہ وہ آپ کے مختلف رنگوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکیں اور یہ ملک زیادہ خوبصورت گلدستہ لگے، بجائے اس کے کہ آپ کاٹتے جائیں کہ یہ کالا ہے اور یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، اس کا مذہب یہ ہے، اس کا فرقہ وہ ہے، یہ بندر مار نہیں چلے۔ تو پہلا کام تو سول سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو انکریج کرنا، یہ بڑا اہم ہے۔ جب تک لوگ منظم نہیں ہوں گے، جب تک لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، اس وقت تک تو کراچی کا گاندھی سی طرح پڑا رہے گا، جو مرضی آپ کر لیں۔ ہم نے کراچی کی مثال دے کے میں نے شاید غلطی کر دی، لیکن ہم نے لاہور میں بھی یہاں پہ اندرون یہ بھگوان پورہ کے آگے آج سے 20-25 سال پہلے خالی پلاٹ خالی کرایا تھا اور وہاں پہ ہم نے بلے شاہ اپنے شاہ حسین کے نام سے میلہ شروع کیا تھا۔ تو اللہ جل اسپیکر حضرت جعفری اور میں ہم جب وہاں سے گند اٹھوا رہے تھے تو ہم نے 71 کے اخبار بھی وہاں سے اٹھائے تھے۔ تو یہاں بھی اس طرح ڈمپنگ ہوتی، تو جب تک سول سوسائٹی مضبوط نہیں ہوگی، لوگوں میں سول سینس نہیں آئے گی، لوگوں میں پولیٹیکل شعور سے ہی نہیں آئے گا، لوگوں میں ڈیموکریسی کی عزت نہیں آئے گی۔ یہ خالی سیاسی پارٹیوں کا یا ریاست کے اداروں کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کو لے کے ہمیں آگے چلنا پڑے گا، پھر ہی بات چلے گی۔ آپ کے نزدیک آئندہ 10 سالوں میں سول سوسائٹی تنظیموں کو کن مسائل کے حل پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے؟ مشکل بہت سارے ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کو حل کر لینا چاہیے اب ہمیں، 75 سال ہو گئے، وہ یہ ہے کہ حق حکمرانی کس کے پاس۔ دنیا میں اب یہ مانا جاتا ہے، تمام دنیا میں، کہ یار یہ انسان لوگ جو ریاست کے شہری ہیں ان کا کام، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانی کے فیصلے کریں، وہ اپنا فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ دیکھیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں کہ میں اپنا کس طرح کا طرز حکمرانی چاہتا ہوں۔ تو جن کو وہ نمائندے چن کے بھیجتے ہیں ان کے ذریعے، تو یہ بحث تو اب ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ جیسے بھی ہیں جو چن کے گئے ہیں وہ کام کریں، ان کو کام کرنے دیں۔ تو پہلے تو یہ ریزولوشن ہونا ضروری، جو نہیں ہے ابھی تک۔ دوسرا بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ذرا دکھی مسئلہ ہے، اس سے بھی زیادہ دکھی ہے جو پہلے میں نے بات کی، وہ یہ ہے کہ بلوچستان، ہم وہاں کام کرتے ہیں، جیسے لاہور میرا گھر ہے ویسے ہی سارا بلوچستان میرا گھر۔ یقین کریں ایک بہت بڑی پرسنٹیج آبادی کی ایسی ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کی، جو وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اگر فوری طور پہ ان کے گریوینسز، ان پہ ہونے والے مظالم، ان کی تکلیفوں کا ازالہ نہ کیا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اس ملک میں بدقسمتی سے برے دن اور آئیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پہ بھی اتنی ہی توجہ دیں جتنا آپ اپنے بچے کی تعلیم پہ توجہ دینا چاہتے ہیں،
کہ بلوچستان کے مسئلے حل کریں. پھر آ جاتا ہے جی, اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کی آبادی بہت زیادہ, اور صحیح کہا جاتا ہے. کوئی پلان نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان عورتیں اور مرد ہیں یا لڑکے یا لڑکیاں ہیں کھیتوں میں, کھلیانوں میں, شہروں میں, ان کے لیے کیا پلان ہے ہمارے پاس. اس لیے فوری طور پہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو, حکومتوں کو, سب کو مل کے ہمیں ایک اسٹرگل کرنی ہوگی. اسٹرگل یہ ہوگی کہ ہمارا کوئی نوجوان بھی انسکلڈ نہ ہو, ہر ایک کے پاس بنیادی تعلیم اور سکل ہو. بنیادی تعلیم میں ان کو ایک اچھا انسان بننے کی بھی تربیت دی جائے, اور ہنر میں ایسا ہو کہ ہنر اس کو کہیں ضروری نہیں باہر کے ملک میں جا کے اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں وہ عورت اور مرد, وہ ینگ لڑکے اور لڑکی اپنا ہنر کا استعمال کر سکے. ہم نے چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ادھر ادھر, یقین کریں بہت کامیاب ہیں. ہم آپ کو, ہم سے مراد صرف میں نہیں اور بھی تنظیمیں, بھائی دیکھ لیں ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب نے مشرقی پاکستان, اس وقت کے مشرقی پاکستان سے شروع کیا تھا, رنگی میں جا کے دیکھ لیں کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا. نہیں تو یہ سارے جا کے کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں ہوتے. ابھی بھی اس کو زیادہ ریفائنڈ کر کے ان نوجوانوں کے لیے ہمیں کوئی سکلز کا بندوبست کرنا پڑے گا. آخری تو باتیں یہ کہ جب آپ ڈیموکریسی بچانے چل پڑے ہیں تو پھر آپ کو خطے میں امن کے لیے آواز اٹھانی ہوگی, اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. کیونکہ جس طرح ایک خاص قسم کا ریلیجس فنڈامنٹلزم ان ملکوں میں بڑھ رہا ہے, وہ چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا شری لنکا ہو, اس سے لگتا یہ ہے کہ روز بروز وائلنس بھی بڑھے گا, انٹالرنس بھی بڑھے گی, اور کوئی بہانے چاہیے ہوتے ہیں. افغانستان آپ کے سامنے, ہمارے پاس کوئی, تمام نیبرز کو کوئی ہمارے پاس پلان نہیں ہے کہ ہم نے افغانستان میں جو پہلے ہی 30 ملین لوگ بھوک پہ زندہ تھے ان کو اب کھانا کیسے دینا ہے اس موسم میں جہاں برفیں پڑ رہی ہیں. کوئی ایسا پلان نہیں. یقین کریں جو میں دیکھ رہا ہوں ایڈ ہاکزم, یہ ہمارا کام ہے. ہمیں ساکھ کو ریوائیو کرنا ہوگا. ساکھ ایک واحد ابھی تک اس ریجن میں مشین ہے جس کے ذریعے ہم شاید ان تمام ممالک میں امن کے لیے بات کر سکیں, ان تمام ممالک کی اکثریتی آبادی کے بھلے کے لیے بات کر سکیں. جب تک یہ نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ملک بھی 8 ملکوں میں سے وہ سمجھے کہ میں تو سپر پاور ہو گیا اور باقی 7 ملک جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن رہ رہے. یہ ممکن نہیں. ہوائیں سانجھی ہیں, کلچر ملتے جلتے ہیں, زبانیں ملتی ہیں, حرکتیں, سوچ, سب کچھ ہے. ہم سب کو مل کر اس خطے کو بہتر کرنا ہوگا, اس خطے کے رہنے والے لوگوں کو مل کر کچھ کرنا ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں میرے ذہن میں. موضوع کے حوالے سے تو ہماری گفتگو مکمل ہوئی. 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں, وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا. آج کل آپ کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے, اور آپ ہمارے ناظرین کو کوئی کتاب تجویز کریں کہ جو آپ کے خیال میں ان کو ضرور پڑھنی چاہیے. زیر مطالعہ کا مجھے مطلب نہیں, مطلب کیا ہوتا ہے, مطلب کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل آپ؟ ابھی میں نے کوئی 2 سے 3 مرتبہ تو ایک ہی کتاب پڑھ لی, وہ اپنے نوجوان لیڈر عمار علی جان کی ہے, رول بائی فیئر. ان کے 8-10 تھیسز ہے اس میں سمجھتا ہوں ہم سب کو وہ پڑھنی چاہیے. بہت ہی مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, اور میری خواہش ہے کہ وہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو جائے. پھر کیونکہ میرا انٹرسٹ ہے کہ میں کچھ یہ جو ساؤتھ ایشیا میں یا دنیا میں رائٹس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو ایک کتاب ہے, وہ کوئی زیادہ پرانی بھی نہیں, دی ینگ کروسیڈرز, آپ نے شاید دیکھی ہو, میرے بائی چانس ہی کس نے دے دی. بیوٹیفل, بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, اور پی وی فرینکلن نے لکھی ہے, میرا امیزون والوں نے چھاپی ہے. وہ دیکھیے, اس کو بھی یہ میری بڑی بری عادت ہے کہ اگر مجھے کوئی گانا پسند آ جائے تو میں سارا دن وہی سنتا ہوں, اور اگر کتاب ایک مرتبہ پڑھ لوں تو پھر دوبارہ وہ بیچ میں سے پڑھنا. تو یہ پی وی فرینکلن کی بک ہے, اس کو ضرور میرے دوست پڑھیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو آپ جیسے زیادہ اچھے ہیں, انگریزی پڑھ سکتے ہیں. باقی آپ کچھ نہ ملے تو آپ کا دریا پھر پڑھ لو, قرۃ العین حیدر. مطلب کیا کتاب ہے. اس طرح کی کتابیں ہیں ہمارے دوستوں بزرگوں نے لکھی ہوئی, دیکھتے جائیں. آپ نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ٹریول کیا ہے, تو کون سی ایسی جگہ
آپ کو بہت پسند آئی کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار وہاں پہ ٹریول کریں اور اگر موقع ملے تو وہاں پہ آپ سکونت بھی اختیار کریں؟ ویسے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے سکونت اختیار کرنے کا. میں تو کئی سو سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں پیدا ہوں اور انشاءاللہ فوت بھی یہی ہوں گا. لیکن اگر میں سوچوں تو ہماچل پردیش میں ایک جگہ ہے ویلی, اس کو کانگڑا کہتے ہیں. کانگڑا ویلی میں اندر ایک جگہ ہے منڈی, اور وہاں سے آپ نے نام سنے ہوں گے شملہ اس طرح کے. میرے والدین کے گاؤں وہاں سے, میرے دونوں پیرنٹس جو وہ کانگڑا ویلی سے آئے تھے. شاہپور ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے, اس کے اوپر ایک گاؤں ہے پنالا, اور اس گاؤں میں صرف 8-9 گھر ہیں. اور جیسے ہی گھر کمرے سے باہر نکلے تو رائٹ سائڈ پہ ہمالیہ پہ برفیں نظر آتی. تو اگر کبھی ہوا تو وہاں جا کے سکونت کریں. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے, بہت پرسکون ہے, پہاڑ ہے, بایو ڈائیورسٹی ہے, لوگ عزت سے رہتے ہیں, 7-8 گھر ہیں سارے گاؤں میں. تو اگر کبھی سکونت ہوئی تو ممکن نہیں ہے, لیکن وہ مجھے بہت اچھا. وینکوور بھی بہت پسند ہے لیکن وہ بات دور. تحسین صاحب, میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.